अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम हम्द सना और तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, मुदब्बिर भी है, और उसी का हम शुक्र अदा करते हैं। वही अकेला माबूद है कि जिसकी इबादत करना हम पर लाजिम और फ़र्ज़ है, वही मुस्तहिक़ इबादत है। उसी ने हमारे लिए इस दुनिया में और आखिरत के हवाले से रहनुमाई के असबाब और रहनुमाई के लिए सामान मुहैया किया। खुसूसन दीनी हवाले से जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई के असबाब मुहैया किए हैं, उनमें से अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के एक सिलसिले को जारी फरमाया, जिसका इख्तिताम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। और अल्लाह ताला के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराने के लिए और अपने कलाम को आगे हम तक मुंतकिल करने के लिए और अपने दीन को हम तक पहुँचाने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया, वो इमामुल अंबिया, अफजलुल बशर, सैयद वलिद आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनके बारे में कोई शख्स नहीं सुनता मगर वो ला महला उनसे मोहब्बत करने लगता है और उनकी सोहबत को तलब करता और चाहता है। इस उम्मत की जो इस्लाह मुमकिन है, जैसे कि सलफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस उम्मत की इस्लाह नहीं हो सकती कि जब तक कि इस उम्मत के पहले लोगों की इस्लाह ना की जाए। यानी जिसके ज़रिए इस उम्मत के पहले लोगों की इस्लाह की गई, तो ज़रूरी है कि उन्हीं उमूर के साथ इस उम्मत के आखिरी यानी बाद में आने वाले लोगों की इस्लाह की जाए, यानी कुरान और अहदीस के ज़रिए। जैसे जैसे हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और उनका इनकार भी करते जा रहे हैं, बल्कि उनको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। ये अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर दीन का दारोमदार है, इसको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको अहमियत नहीं दे रहे। और ऐसे ही है जैसे कि ये दीन जिस तरह से स्टार्टिंग में, इब्तिदा में ये अनजान था, वैसे ही ये अपने अनजान को यानी स्ट्रेंजनेस को वापस से लौट रहा है। और बहुत ही कम लोग हैं जो कि हदीस पढ़ाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला का हम फिर से एक दफ़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, ये तौफीक दी कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनके अक़वाल, उनके अफ़आल को हम आपके सामने रख सकें और इस इल्म ताल्लुम के सिलसिले को हम जारी रख सकें। इसी सिलसिले में हम आपके सामने एक किताब, एक छोटा सा रिसाला लेके हाजिर हुए हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का, जिसे अल अर्बऊन नबविया यानी ये 40 अहादीस, जिसमें अगरचे 42 अहादीस जिक्र की गई हैं, इसका एक मजमुआ, इसका एक छोटा सा रिसाला, जिसकी मुअल्लिफ अल इमाम अल मुहद्दिस अल हाफिज मुहियुद्दीन अबू ज़करिया याहिया अन-नववी रहमहुल्लाह हैं। इन्होंने इसमें 42 अहादीस जिक्र की हैं। और इन 42 अहादीस क्या वजह है कि सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब सित्ता में इन 42 अहादीस का इंतखाब इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस किताब में किया है, यानी किस बुनियाद पर यह इंतखाब किया है, वो इंशाअल्लाह हम इमाम नववी ने जो इस किताब में मुकदमा कायम किया है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इमाम नववी के इस किताब के, और इसके मकासद क्या हैं, क्यों इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये सिलेक्शन की है, किस बुनियाद पर ये सिलेक्शन की है, क्या मकासद हैं इमाम नववी रहमहुल्लाह इस किताब को लिखकर आगे क्या चाहते हैं कि वो मतलब वो मकासद अचीव हो जाएं, वो हम इंशाअल्लाह उनके मुकदमे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम मुकदमे में दाखिल हों, इमाम नववी रहमहुल्लाह अबू ज़करिया याहिया बिन शरफ अन-नववी रहमहुल्लाह, इनकी उम्र, वो इस दुनिया में 46 साल उम्र गुजार के गए। इनकी वफ़ात
سند وفات جو ہے وہ 676 ہجری ہے۔ 46 سال میں امام نووی رحمہ اللہ جو ہمارے لیے ایک علمی تراث یعنی ایک علمی ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ نہایت قیمتی ہے اور بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسلاف، یہ جو ائمہ ہیں، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں کس طریقے سے برکت ڈالی کہ اس مختصر سی زندگی میں جو مؤلفین، یہ جو ائمہ یہ کام کر کے گئے اپنی امت کے لیے، اور آج دیکھیں یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ حالانکہ امام صاحب کی بہت سی اور بھی کتابیں ہیں، جیسے کہ ریاض الصالحین ہے، الاذکار ہے، تبیان ہے، اسی طرح صحیح مسلم جو کہ امام مسلم کی حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح ہے، اور اسی طرح اربعون نوویہ ہے، اور بھی دیگر کتابیں ہیں۔ تو اس مختصر سی زندگی میں امام صاحب اس دین کی کیا کچھ خدمت کر کے گئے ہیں، اس پر واقعی ہمیں رشک آتا ہے، اور واقعی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلاف اور ائمہ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برکت ڈالی ہے کہ وہ مختصر سی زندگی میں کیا کچھ دین کے لیے اور دینی خدمات انجام دے کے گئے ہیں۔ امام صاحب جو ہیں وہ بڑے ثقہ، حافظ، اور ان کا یہ جو ہے بڑے مشہور امام ہیں کہ ان کا تعارف جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں کہ امام صاحب نے یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے اس الاربعون نوویہ کہ مقدمے میں کیا لکھا ہے۔ اس کتاب کو تلقی بالقبول یعنی اس کتاب کو اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور اس کی بہت سی شروحات اہل علم ذکر کرتے ہیں، 70 سے زائد شروحات یعنی اس کتاب کی ایکسپلینیشنز موجود ہیں۔ حالانکہ اس کتاب میں کیا ہے، بس احادیث ہیں، اور امام صاحب نے جو اوپر چیپٹر قائم کیا وہ ہے تو احادیث ہی ہیں، احادیث، لیکن احادیث کا سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو امام نووی رحمہ اللہ نے جو سلیکٹ کیے ہیں احادیث وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کس بنیاد پر کیے وہ انشاءاللہ ہم مقدمے میں پڑھیں گے۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے وہ امام حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ انہوں نے ایک مجلس میں 26 یعنی 26 احادیث ڈکٹیٹ کی تھی جو کہ بنیادی قواعد دین پر مبنی تھی، یعنی یہ احادیث جو ہے وہ بنیادی ایک حدیث جو ہے وہ دین کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے اور بنیادی اصول میں سے ایک اصل ہے۔ ہر ایک حدیث ایک پرنسپل ہے، ایک بنیادی مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کے تحت بہت ساری برانچز اور فروعات جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے 26 احادیث ایک مجلس میں ڈکٹیٹ کی، اور امام حافظ النووی رحمہ اللہ نے اس 26 احادیث میں 16 احادیث کا اضافہ کر کے 42 احادیث کو ایک کتابی شکل میں جو کہ الاربعون النوویہ جو کہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ ہم اس سیریز میں ان ایپیسوڈز میں ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت ہی امپورٹنٹ احادیث ہے یہ، وہ احادیث ہیں جو کہ اصل الاصول ہیں، یعنی یہ بنیادی احادیث ہیں کہ جن کو سمجھنے سے، جن کی اصل فقاہت حاصل کرنے سے بہت سے ایسے دین کے معاملات اور فرعیات اور جزئیات حل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ان احادیث کو صحیح سے سمجھا جائے، اہل علم کی ایکسپلینیشنز اور شروعات کی سپرویژن میں اور ان کے تحت جو ہے وہ ان احادیث کو ضبط کیا جائے۔ بلکہ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو میں نے سند حذف کر دی ہے تاکہ ان احادیث کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو لہٰذا سب سے اول تو یہ کہ ان احادیث کو یاد کیا جائے، کیونکہ جب احادیث اور قرآن کی آیت کی جتنی بھی نصوص ہوتی ہیں جب انسان کو یاد کرتا ہے تو ان کے دل کے اندر بیٹھتی ہیں اور بار بار یاد کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ عمل وجود میں آتا ہے۔ ایک دو دفعہ سننے سے شاید ویسا عمل وجود میں نہ آئے جس طرح سے بار بار اس کو یاد کر کے آگے بیان کر کے اس کو ریپیٹڈلی ذہن میں رکھ کے جو عمل وجود میں آتا ہے وہ شاید پہلی یا دوسری دفعہ احادیث سن کے انسان ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے اس بات کے کہ یہ خاص طور پر ہم ان احادیث کا تفقہ یعنی ان احادیث کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور ممکن ہو تو ان احادیث کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں، کیونکہ یہ احادیث بہت امپورٹنٹ ہیں اور دین کی بنیادیں ان احادیث پر قائم ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے جو مقدمہ اس کتاب کا قائم کیا ہے اس کو ہم لفظ بہ لفظ تو نہیں پڑھیں گے، البتہ جو اہم نکات ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ
اپنے مقدمے میں عموماً جو ہے وہ 40 احادیث یاد کرنے کے بارے میں اور 40 احادیث کو حفظ کرنے کے بارے میں، ان کو سمجھنے کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک روایت میں ہے کہ جو 40 احادیث جو ہے وہ یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن فقہاء کے گروپ میں ان کو شامل کرتا ہے. لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واتفق الحفاظ والا انه حدیث ضعیف وان کثرت طرقه، کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ ساری احادیث جو 40 احادیث کی یاد کرنے اور ان کے سمجھنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، یہ تمام احادیث اور ان کے تمام طرق جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی پر بھی اعتماد کرنا نہیں چاہیے، بلکہ عموماً احادیث پڑھنے پڑھانے کی جو فضیلتیں ہیں ان کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے ان احادیث کو سمجھنا اور ان کو یاد کرنا چاہیے. پھر امام نووی رحمہ اللہ اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ 40 احادیث کو ایک جگہ ذکر کرنے میں اس میں وہ پہلے نہیں ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ سے بھی بہت سے ائمہ پہلے گزر چکے ہیں جنہوں نے 40 احادیث اپنے ایک باب میں، مثال کے طور پر 40 احادیث جہاد کے باب میں، 40 احادیث عبادت کی فضیلت کے باب میں، 40 احادیث کوئی بھی کسی بھی ٹاپک یا بڑے باب میں اہل علم نے یہ ذکر کی ہیں، اور اس پر ایک کتاب لکھی ہے کہ ہر کسی مصنف نے 40 احادیث ایک مستقل باب کے اعتبار سے ذکر کی ہیں. تو جن علماء نے یہ کام پہلے امام نووی سے کر گزرے ہیں، امام نووی نے ان کا نام بھی لیا ہے. مثال کے طور پر عبداللہ بن مبارک نے فاول من علمته صنف فيه عبداللہ بن المبارک، کہ پہلے جو شخص ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ 40 احادیث کا مجموعہ ایک جگہ انہوں نے ذکر کیا، اس کو ایک کتابی شکل یا رسالے کی شکل دی ہے، وہ کون ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہیں. ثم محمد بن اسلم الطوسی العالم الربانی، پھر اس کے بعد جو ہے محمد بن اسلم الطوسی ہیں جو کہ ایک پائے کے عالم دین ہیں اور ربانی مربی ہیں، عالم دین ہیں، ایک باعمل عالم دین ہے جو لوگوں کی دین پر تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کرتے ہیں. ثم الحسن بن سفیان النسائی، ایک میرے نسخے میں یہاں النسائی ہے، باقی دیگر نسخے میں جو ہے النسوی ہے. بہرحال الحسن بن سفیان رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح ابو بکر العجری یہ بھی ہیں، اسی طرح ابو بکر محمد بن ابراہیم الاصفہانی یہ بھی ہیں، امام حاکم بھی ہے، الدارقطنی رحمہ اللہ یہ بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ. یہ سارے مقدمے میں جو نام ذکر کیے امام نووی رحمہ اللہ نے، یہ سب سبقت لے جا چکے ہیں 40 احادیث کے مجموعے کو ایک کتابی یا رسالے کی شکل میں جمع کرنے میں. تو امام نووی فرما رہے ہیں میں پہلا نہیں ہوں، تو لہٰذا میں کیوں اس 40 احادیث کے مجموعے کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، خصوصاً جب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ 40 احادیث کے بارے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے کے بارے میں، ان کو یاد کرنے کے بارے میں، ان کے تفقہ کے بارے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں یہ سب ضعیف ہیں، تو پھر میں کیوں جمع کر رہا ہوں، میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں. تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان 40 احادیث کو جمع کرنے میں استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے. اس سے مجھے پتا چلا کہ استخارہ صرف مباح کاموں میں نہیں ہوتا، استخارہ صرف مباح کاموں میں نہیں ہوتا. حالانکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ صرف مباح کاموں میں ہوتا ہے، یعنی معاملات میں ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کون سا کاروبار کروں، میں کہاں رشتہ اپنا بھیجوں، یا میں جو ہے وہ کون سی چیز خریدوں کون سی نہیں خریدوں، انہی معاملات میں جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کیا جاتا ہے جہاں پہ تردد ہوتا ہے. دین کے معاملے میں شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری کے لیے استخارہ کیا تھا. اسی طرح امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے 40 احادیث، یعنی بظاہر تو یہ بہت چھوٹا کام نظر آ رہا ہے کہ 40 احادیث کو کتب ستہ یا کتب احادیث سے سلیکٹ کر کے ایک جگہ مرتب کر لینا، اس کو جمع کر لینا، بظاہر تو یہ بہت چھوٹا سا کام نظر آ رہا ہے. لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کے لیے بھی استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے. تو لہٰذا دینی معاملات کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی انسان یا کوئی بھی دینی خدمت یا دینی جذبہ ہو، اس امت کے لیے وہ خدمت کرنا چاہ رہا ہو کوئی بھی شخص، تو اس کے لیے بھی استخارہ کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ دینی کام تو ہوتے ہی اچھے ہیں،
دینی کام تو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے ہوتے ہی اچھے ہیں. معاملات میں یعنی نکاح کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو, اس میں تو انسان استخارہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آیا کہ وہ دین اور دنیا کے معاملے میں اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں. لیکن دینی معاملات میں تو دین اس کے لیے بہتر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, تو پھر اس کے لیے کیوں استخارہ کیا جا رہا ہے, اور ائمہ دین اس کے لیے استخارہ کیوں کرتے رہے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ دینی معاملات میں استخارہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ انسان اس تردد میں واقع نہ ہو کہ میں کون سا کام میرے لیے افضل ہے. مثال کے طور پر دینی کام بھی, دینی خدمات بھی بہت ہوتی ہیں, انسان کے پاس بہت چوائسز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فلاں وقت میں انسان چیریٹی بھی کر سکتا ہے, وہ بھی دینی خدمت ہے. نماز بھی پڑھ سکتا ہے, وہ بھی دینی خدمت ہے. کتاب بھی لکھ سکتا ہے, وہ بھی دینی خدمت ہے. کتاب لکھے تو مثال کے طور پر عبادت کی فضیلت کے بارے میں لکھے, یا عبادت کی فقہ کے بارے میں لکھے, یا نماز کے بارے میں لکھے, یا آج کل کی جو مسائل ہے اس کے بارے میں لکھے. کتاب بھی لکھنے میں بہت سارے چوائسز اویلیبل ہیں اس کے پاس. تو لہٰذا ان میں بھی اس کے لیے کیا افضل ہے, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے کہ اگر میں نے کتاب بھی لکھنی ہے تو کس موضوع پر لکھنی ہے. میرے ذہن میں 3-4 موضوع ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے کہ کون سے موضوع پہ میرا کتاب لکھنا اس دنیا اور آخرت کے لیے میرے لیے افضل ہوگا. تو لہٰذا دینی معاملات میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی خواب ہے اس امت کو سرو کرنا, چاہے وہ فائنینشلی ہو, چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, تو انسان کو لازماً اپنے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چاہیے کہ کون سی دینی خدمت یا کون سا دینی کام یا کون سے مضمون میں اگر وہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہا ہے تفسیر میں, حدیث میں, تو اس کو ضروری ہے کہ وہ استخارہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ خیر طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ دین میرے لیے بہتری ہے اس دنیا اور آخرت میں, لیکن دین میں بھی فلاں معاملہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے یا فلاں معاملہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے, یعنی حدیث کی فیلڈ میرے لیے زیادہ بہتر ہے یا قرآن کی فیلڈ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس معاملے میں ایک مومن جو ایک اسمارٹ مومن ہوتا ہے, جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, وہ چونکہ اس کے پاس ٹائم ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور دیگر ریسورسز لمیٹڈ ہیں, وہ ان لمیٹڈ ریسورسز میں سب سے جو افضل چیز ہے اس کی طرف جانا چاہیے اور کم ٹائم میں زیادہ ثواب اپنے لیے اس دنیا اور آخرت میں سمیٹ لے. یہی ہے وہ اسمارٹ, یہی وہ ذہانت ہے کہ انسان کو سوچنا اسی طریقے سے چاہیے. تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 احادیث کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا. تو میرا جو بنیادی مقصد اس کتاب کو لکھنے کا اور احادیث کو جمع کرنے کا وہ ان ضعیف احادیث کی بنیاد نہیں تھی کہ جو ضعیف احادیث ہیں جس میں 40 احادیث پڑھنے پڑھانے کی فضیلت ہے. نہیں, میں نے ان احادیث پر اعتماد نہیں کیا. جیسے کہ فرماتے ہیں وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الْحَدِيث, کہ ان احادیث یعنی ان ضعیف احادیث پر میرا اعتماد نہیں تھا, یعنی اس کتاب کو لکھنے کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ضعیف احادیث کی فضیلت پر میں نے اعتماد کیا, نہیں, بل علی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحادیث الصحیحہ, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر میں نے اعتماد کیا جس میں سے ایک حدیث یہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب, کہ جو حاضر ہے وہ میری احادیث کو آگے جو کہ غائب ہیں, جو کہ ایبسنٹ ہیں, ان تک پہنچائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حکم ہے کہ میری احادیث کو جو حاضر ہیں وہ جو غیر حاضر ہیں ان تک پہنچائیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو, اس شخص کو تر و تازہ رکھے, کی بطور خبر بھی ہو سکتی ہے, بطور دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے, اور اسی طرح خبر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ, پر نور, پر رونق, روشن رکھتا ہے اس شخص کے چہرے کو جو میری حدیث کو سنتا ہے اور اس کو حفظ کرتا ہے, اس کو صحیح طریقے سے آگے ڈیلیور بھی کرتا ہے, ادا بھی کرتا ہے جیسے کہ اس نے سنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہونے کے لیے, اپنے آپ کو اس دعا میں شامل کرنے کے لیے میں نے یہ اس کتاب کو جمع کرنے کا, یعنی ان حدیثوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا. پھر اسی طرح یہ تو پہلی وجہ تھی کہ امام نووی رحمہ اللہ حدیث یعنی 40 احادیث کے ضعیف ہونے کے باوجود اس کتاب کو کیوں مرتب کر رہے ہیں, کیونکہ دیگر جو عام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو منتقل کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے, اسی طرح جو اہل علم مجھ سے پہلے جو اسلاف گزر چکے ہیں, چونکہ انہوں نے یہ ایک طریقہ جاری کیا کہ 40 یا 42 یا 45 یا کچھ احادیث کو ایک ہی باب میں, مثال کے طور پر بعض مصنفین نے جو ہے وہ
فقہ کے باب میں احادیث کو مرتب کی ہے، بعض محدثین نے آداب کے باب میں 40 احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے، بعض نے جو ہے وہ جہاد کے معاملات میں 40 احادیث کو جمع کیا ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کون سی 40 احادیث یعنی کس بنیاد پر یہ سلیکشن کی ہے، میں نے یہ جو سلیکشن کی ہے وہ کیا ہے، وَكُلُّ حَدِيثٍ مِّنْهَا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِّن قَوَاعِدِ الدِّينِ، میں نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ ہر ایک حدیث جو ہے وہ ایز اے سیپریٹ قاعدہ، بڑا قاعدہ ہے دینی قواعد میں سے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو جمع کیا اور ہر ایک حدیث اپنے اندر ایک بڑا عظیم قاعدہ ہے دین اسلام کا، لہٰذا اس کو یاد رکھنے سے بہت سارے جزئیات جو ہیں وہ انسان کی حل ہو جاتی ہیں۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں اور کیا میں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ یہ احادیث جمع کی ہیں، اور میں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا ہی اہتمام کیا ہے، اور جو میری کتاب میں جو احادیث زیادہ تر ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں۔ اور ایک اور بات امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں جو احادیث ذکر کی ہیں صرف متن کو ذکر کیا ہے، ان کی سندوں کو حذف کر دیا ہے۔ سند وہ ہوتی ہے جو کہ ایک چین آف نریشن ہوتی ہے، چین آف نریٹرز ہوتی ہے کہ قال حد، اگر آپ صحیح بخاری وغیرہ اٹھا کے دیکھیں گے تو جو سند ہوتی ہے وہ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے، حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر یہاں پہ صحابی کا نام آتا ہے، یعنی ایک سند جو کہ صحابی تک چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کہ متن آتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور پھر جو آگے الفاظ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں متن، یعنی متن وہ الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ متن کہلاتا ہے۔ متن سے پہلے جو کچھ روات کے جتنے بھی نام ہیں وہ سند کہلاتی ہے۔ تو امام نووی فرما رہے ہیں کہ میں نے اسانید کو حذف کر دیا اور صرف متن کو ذکر کیا ہے تاکہ اس کو یاد کرنا، یعنی ان احادیث کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اور سند بذات خود ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد حدیث کا متن ہی ہے، سند تو اس کا وسیلہ ہے۔ تو اس مقصد کو پہنچنے کے لیے اس وسیلے کا اہتمام محدثین نے کیا اور کرنا پڑتا ہے، لازمی ہے۔ تو سند کو یاد کرنا، سند کو دیکھنا بذات خود ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے، وہ متن تک پہنچنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا۔ تو لہٰذا امام حافظ ابو زکریا یحییٰ نووی رحمہ اللہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی موٹے موٹے قواعد جو کہ احادیث سے ثابت ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ان کی سندوں کو حذف کر دیا جائے، اومٹ کر دیا جائے، تاکہ ان کی احادیث کو یاد کرنا آسان ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں مقدمہ امام نووی رحمہ اللہ کا ختم ہوتا ہے اور پھر احادیثیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پہلی حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑا ہی دین کا بنیادی قاعدہ ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے۔ انٹل ناؤ آپ کے بھائی حنین حبیب انشاءاللہ اس سیریز کو ہم چلائیں گے، ایک حدیث کو ہم پڑھیں گے، کچھ حدیث کی ایکسپلینیشنز زیادہ ہوں گی، کچھ کی حدیث کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کم ہوگی۔ تو انشاءاللہ جو شارحین ہیں جو کہ ان احادیث پر کلام کر چکے ہیں، ہم ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔